अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुसलसल तीसरे दिन दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से आबना हुर्मुज़ के इतराफ़ में एक दूसरे के अहदाफ़ पर हमले किए गए हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान की बहरी नाकाबंदी भी दोबारा नाफिज कर दी है और आज भी अमेरिकी फोर्सेस ने आपना हुर्मुज़ के इतराफ़ में ईरानी इलाकों पर हमले किए हैं। जबकि ईरान की जानिब से जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। साथ ही यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप के ज़ेरे कंट्रोल सना एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद हूसियों ने सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं और वो मुसलसल न सिर्फ ईरान को मज़ीद हमलों की धमकियाँ दे रहे हैं बल्कि वो मफाहमती यादाश्त को भी मुकम्मल तौर पर नाकारा करार दे रहे हैं। पहले ट्रंप ने कहा था कि उनकी नज़र में ये मफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रंप का कहना है कि मफाहमती यादाश्त ईरानी हुकाम के लिए एक इम्तिहान के तौर पर बनाई गई थी जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। Was that built to fall apart? It was built to test. It was a test. We didn't know. Memorandum of understanding when you're dealing with sleazebags don't mean much. And they don't mean much when you're dealing with honorable people too, because it's a memorandum of understanding. It doesn't mean much. And I said, why are we even, it's a standard tactic in the U.S. that you go to a memorandum of understanding and then you go to the deal. I said, just go to the deal first. But you know what? It was sort of a test. And they weren't there. They didn't honor the test. We had it. We had this deal settled numerous times. I said, watch. I guarantee, watch. And they never followed it. इसके अलावा ट्रंप मुसलसल एक नया बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं और वो बयानिया ये है कि अमेरिका को आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल के बदले में मुआवजा मिलना चाहिए और ये मुआवजा खत्ते के अमीर ममालिक अदा करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ये मुआवजा 20% होना चाहिए। वाज़ेह है कि अमेरिका और दीगर ममालिक का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि आबना हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी रास्ता है और किसी मुल्क के पास इस पर गुजरने के लिए टैक्स या टोल लेने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, मगर अब वही अमेरिका ख़ुद टैक्स लेने कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी सदर बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि जो भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन रास्ता फराहम करता है उसे इस सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है, हम इंसाफ से काम लेंगे। मगर अब ट्रंप ने 20% मुआवजे के बयान पर यू टर्न लेते हुए एक नया दावा कर दिया है और अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेल की तरसील पहले से कहीं ज़्यादा मकदार में हो रही है और ऐसा अमरीकी फ़ौज की शानदार ताकत की वजह से मुमकिन हुआ है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि आबना हुर्मुज़ ईरान के सिवा बाकी तमाम ममालिक की बहरी आमदरफ़्त के लिए खुली है। इसकी वजह ईरान की झूठी, पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत है जो अपने मुल्क को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रही है। लिहाजा हम मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज करेंगे, लेकिन सिर्फ उन जहाज़ों पर जो ईरानी बंदरगाहों से आ रहे हों या जा रहे हों या जो किसी भी तरह का ईरानी सामान लेकर जा रहे हों। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मशरिक़ वस्ता की क़यादत के साथ इंतहाई मस्बत बातचीत के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि अमेरिका के लिए मुजवज़ा 20% अदायगी की जगह मुख्तलिफ़ ख़लीजी ममालिक की जानिब से अमेरिका में तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदे किए जाएंगे। ये सरमायाकारियाँ बहुत बड़ी होंगी, लेकिन साथ ही साथ इन ममालिक और उनके मुस्तक़बिल के लिए भी गैर मामूली तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके अलावा कल ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका रात को ईरान पर दोबारा बड़े पैमाने पर हमले करेगा और फिर ट्रंप के इस बयान के चंद घंटों बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कल रात को दोबारा ईरान में नए हमलों का दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने 13 जुलाई को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की ताज़ा तरीन कार्रवाई मुकम्मल कर ली और 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के मुख्तलिफ़ फ़ौजी अहदाफ़ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसमें वो शहर चाबहार, जासिक, कुनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास शामिल हैं, ताकि कमर्शियल शिपिंग पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी फ़ौजी सलाहियतों के ख़िलाफ़ इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। सेंटकॉम का मज़ीद कहना है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और अमरीकी फ़ोर्सेस हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सेंटकॉम ने ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाका तैयारों और मिज़ाइल्स की वीडियो भी जारी की है, जबकि कुछ वीडियोज़ में
ایران میں مبینہ امریکی ٹارگٹس پر حملے ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آج ایران سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق تازہ امریکی حملوں میں چابہار، قشم، جزیرہ ابو موسیٰ اور جزیرہ خیش کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ خیش ایران کا ایک معروف سیاحتی مقام ہے جو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں بہت مقبول رہتا ہے۔ اس کے علاوہ امیدیہ، بوشہر اور بندر عباس پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جبکہ آج دوپہر کے وقت امریکہ نے ایران کے مغربی علاقوں ماشہر اور آبادان کو بھی نشانہ بنایا۔ شدید لڑائی کے دوران امریکہ کے تازہ حملے ایران کے عراق اور کویت سے ملکہ سرحدی علاقے میں کیے گئے۔ اس سے پہلے ہونے والے زیادہ تر امریکی حملے بندر عباس اور سرک جیسے جنوبی ساحلی علاقوں تک ہی محدود تھے۔ ایران کے معروف سیاحتی مقام جزیرہ خیش میں امریکی حملے کے بعد ہونے والی تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں اور ایک ویڈیو میں بمباری کے بعد لگنے والی آگ کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساحلی شہر کونارک سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مقام پر اچانک سے امریکی میزائل گرتا ہے، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کل رات کو ایران میں کیے گئے حملوں کے دوران امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے متعدد یک طرفہ اٹیک سرفیس ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی سے ایران میں آبدوزوں اور بحری جہازوں کی مرمت کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ سینٹ کام نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 امریکی ڈرونز مبینہ طور پر ایران کے جنوبی ساحلی علاقے میں واقع اہم فوجی تنصیبات سے ٹکراتے ہیں، جس کے بعد تینوں مقامات پر بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ ان امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی خطے میں کئی امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ آبنہ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 سپر ٹینکرز پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اور ایران کی پاسداران انقلاب نے مختلف بیانات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے دشمن کی مسلسل جارحیت کے جواب میں ایک اور کارروائی کے دوران خطے میں کئی امریکی فوجی تنصیبات اور اثاثوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے آج صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن نصر 2 کی دوسری لہر میں بحرین میں موجود امریکہ کے کئی عام ڈیپوز، ایک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر اور فوجیوں کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں دعویٰ کیا کہ بحرین میں امریکی بحریہ کی 5th فلیٹ کے پیٹریوٹ ریڈار، ایئر کنٹرول ریڈار اور ارلی وارننگ سسٹم کو تباہ کر دیا گیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے امریکی بحری بیڑے کے فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی، جبکہ دیگر نقصانات کے ساتھ ساتھ بغیر پائلٹ کشتیوں کے کنٹرول اینڈ سرویلنس سینٹر کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی اڈوں پر داغے گئے میزائلز اور ڈرونز کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بیان میں پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کی بحرین آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی مقرر کردہ بحری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق ان ٹینکرز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب امریکی فوج نے کئی کمرشل جہازوں کو غیر قانونی راستے سے گزرنے پر اکسایا اور پھر ان 2 سپر ٹینکرز نے امریکہ کے بہکاوے میں آ کر اپنے نیویگیشن سسٹم بند کر دیے۔ آبنہ ہرمز میری ٹائم سیکیورٹی کنٹرول سینٹر کی کئی وارننگز کو نظر انداز کیا، جس کے بعد انہیں نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے عمان کے قریب آبنہ ہرمز میں اس کے 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے نتیجے میں عملے کا ایک رکن مارا گیا تھا، جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے تھے۔ مارے گئے شخص کا تعلق بھارت سے تھا اور زیادہ تر زخمیوں کا تعلق بھی بھارت سے ہی تھا۔ اس واقعے کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے نئی دلی میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس حملے کے بارے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ان ٹینکرز کو نشانہ بنانے کے لیے 2 کروز میزائل استعمال کیے تھے اور ان حملوں کے نتیجے میں دونوں ٹینکرز آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اماراتی حکام کے مطابق دونوں میں سے ایک ٹینکر پر موجود عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا، جبکہ 8 دیگر زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں میں 4 بھارتی اور 2 یوکرینی شہری شامل ہیں۔ دوسری جانب یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپ انصار اللہ کے زیر کنٹرول سنا ایئرپورٹ پر مبینہ سعودی حملے کے بعد حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی ہے اور سنا ایئرپورٹ پر حملے کے جواب میں حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر ابہا کے ایئرپورٹ پر میزائل سے حملہ کر دیا۔ واضح رہے کہ کل سنا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ایئرپورٹ کا رن وے تباہ ہو گیا تھا اور یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تاہم حوثیوں نے اس کا الزام سعودی عرب پر عائد کرتے ہوئے سعودی عرب کو جواب دینے کا اعلان کر دیا تھا اور فضائی کمپنیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ سعودی فضائی حدود استعمال نہ کریں، جس کے بعد آج سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر ابہا کے ایئرپورٹ پر حوثیوں کی جانب سے میزائل حملے کیے گئے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف ہونے والے ان حملوں کی سخت الفاظ کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک سعودی عرب پر گزشتہ رات کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔
اس نوعیت کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں اور ان کارروائیوں سے خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور اس نازک وقت میں برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان اپنی جانب سے خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور باہمی افہام و تفہیم کے فروغ کے لیے کی جانے والی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پاکستان نے سعودی عرب پر ہونے والے حالیہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس تمام صورتحال میں سعودی عرب اور ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے درمیان ایک عرصے بعد دوبارہ تنازع بڑھ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کے ان مبینہ حملوں میں امریکہ نے بھی سعودی عرب کو اپنی حمایت فراہم کی ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ 2 امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے خلاف ایک غیر معمولی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سپورٹ فراہم کی۔ پیر کو سعودی عرب کی جانب سے سانحہ کے ایئرپورٹ پر حملہ اور اس کے بعد حوثیوں کی جوابی میزائل کارروائیاں 2022 کے بعد دونوں فریقین کے درمیان سرحد پار ہونے والی سب سے سنگین کشیدگی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ گزشتہ 4 برس سے جاری غیر اعلانیہ جنگ بندی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان دوبارہ فوجی تصادم خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع کو بھی مزید وسیع کر سکتا ہے۔ ایسے میں یہ حقیقت کہ محمد بن سلمان نے کارروائی سے پہلے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا تھا اور ان کی حمایت طلب کی تھی، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ حوثیوں کے ساتھ تنازع ایک بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے، جس کے لیے اسے امریکہ کی فوجی اور سفارتی مدد درکار ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق اس سارے معاملے کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے امریکہ کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا تھا اور حوثیوں کے خلاف ممکنہ حملوں کے لیے امریکہ کی حمایت طلب کی تھی۔ جمعرات کو واشنگٹن میں سعودی سفیر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی تھی اور پھر اس کے اگلے روز مارکو روبیو نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اس کے کچھ ہی دیر بعد جمعے کو صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو کی۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ محمد بن سلمان نے حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے ٹرمپ سے حمایت طلب کی، جو انہیں حاصل ہو گئی۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی تقریباً 10 روز پہلے اس وقت شروع ہوئی کہ جب ایران کی فضائی کمپنی مہان ایئر کا ایک طیارہ حوثیوں کے زیر کنٹرول شہر صنعا پہنچا۔ یہ طیارہ حوثی رہنماؤں کے ایک وفد کو لینے آیا تھا جو ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے روانہ ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ ایران سے صنعا کے لیے پروازیں 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے بند تھیں۔ سعودی عرب نے ان پروازوں کو اس خدشے کے باعث روک رکھا تھا کہ ان کے ذریعے حوثیوں کو اسلحہ یا ایرانی فوجی مشیر منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق مہان ایئر پاسداران انقلاب کی ایئر لائن ہے۔ امریکی حکومت نے اسے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور اس پر پابندی عائد ہے۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی لڑاکا طیاروں نے اس پرواز کو اترنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر حوثیوں نے خبردار کیا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو وہ سعودی ایئرپورٹس کو نشانہ بنائیں گے اور پھر کل یعنی پیر کو جب ایک ایرانی طیارہ حوثی وفد کو واپس لے کر ایران سے صنعا آ رہا تھا تو سعودی فوج نے صنعا ایئرپورٹ پر بمباری کر دی۔ اس کے نتیجے میں طیارے کو اپنا راستہ بدل کر یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ میں اترنا پڑا۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ اس طیارے میں حوثیوں کے لیے اسلحہ، میزائلوں کے پرزے اور فوجی ماہرین موجود تھے۔ اس کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر ابہا کے ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز سے حملے کیے۔ حوثیوں نے دھمکی دیتے ہوئے اس حوالے سے خبردار بھی کیا کہ جب تک صنعا ایئرپورٹ پر عائد پابندیاں ختم نہیں کی جاتی فضائی کمپنیاں سعودی فضائی حدود استعمال نہ کریں۔ ان حالات میں امریکہ ایران کے درمیان تنازع اور مذاکرات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی پس پردہ مذاکرات جاری ہیں اور کوئی معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے ہم سینئر صحافی تجزیہ کار اسامہ بن جاوید سے۔ اسامہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مسلسل ایران امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، سینٹ کام اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی نوعیت کی جنگ شروع ہو چکی ہے جو سیز فائر سے پہلے حالات تھے یا اس سے کچھ مختلف ہے ابھی تک ہونے والی کشیدگی؟ جی دیکھیے، ایک مفاہمتی یادداشت اور ایک سیز فائر کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں ہونا اور ظاہر قابل تشویش تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم جنگ کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جو ایک اس معاہدے سے پہلے تھی۔ آپ کو یاد رہے کہ یقیناً گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عمان اور کویت اور متحدہ عرب امارات اور بحرین، اس کے علاوہ اردن کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے مختلف حصے
امریکہ کی جانب سے نشانہ بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یقیناً کشیدگی موجود تو ہے اور حملوں کی شدت بھی میں اضافہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم دوبارہ جنگ پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے مبصرین سے جن سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ دو طرف دیکھنا چاہیے آپ کو، کہ امریکہ میں چونکہ مڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں چونکہ صورتحال ان کی اقتصادی طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ دونوں جانب سے کسی بھی قسم کی بھرپور جنگ کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ سب ظاہر ہے وہ اس کے پس منظر میں جب اب کشیدگی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور حملے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ کے ثالث ہیں جس میں قطر اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، وہ دونوں متحرک ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ ان دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے۔ اسامہ صاحب، جب یہ شروع ہوئی ہے نئی کشیدگی کی لہر جو کہ ایک باقاعدہ جنگ جاری تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس سے مختلف ہے بہت زیادہ، تو ان حالات میں بھی ثالثی کے لیے کردار ادا کرنے والے فریقین پاکستان، قطر آپ نے ذکر کیا، سعودی عرب، دیگر کئی ممالک بھی ایسے تھے، ان کی جانب سے کیا پھر اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ چونکہ ان میں سے بھی کئی ممالک پر حملے ہوئے ہیں اور پھر ان کے معاشی مفادات کو بھی ایک بار پھر نقصان پہنچ سکتا ہے، تو فوری طور پر ان کی جانب سے کوئی سفارتی اقدامات شروع کیے جا چکے ہیں جس کا باقاعدہ اعلان نہ کیا گیا ہو، باقاعدہ اس بارے میں بات نہ کی گئی ہو، لیکن ایسی کوششیں ہو رہی ہوں؟ جی، گزشتہ چند مہینوں میں میری جب بھی مذاکراتی فریقین سے بات ہوئی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا قطری ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب شدت کی نوعیت کی جنگ جاری تھی اس وقت بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی طریقے سے رابطے جاری تھے، تو میری قیاس بھی یہ ہے اور مجھے قوی امید بھی یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا، اور چونکہ معاملات کی نوعیت اتنی نازک ہے۔ آپ نے بات کی سعودی عرب اور قطر کی، تو قطر کے ٹینکر کو ایران نے گزشتہ ہفتے میں نشانہ بنایا ہے، سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر یمن کی حوثیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، تو ان معاملات میں ایسی صورتحال میں قطر اور سعودی عرب کے لیے سامنے آنا تو بہت ہی مشکل ہوگا اگر کہ ان کی طرف سے کوئی مذاکرات کیے بھی جا رہے ہیں تو۔ لیکن پاکستان چونکہ یہ بیڑا پہلے بھی اٹھا چکا ہے، اور اب بھی پاکستانی حکام سے میری جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بات ٹوٹی نہیں ہے، کشیدہ ضرور ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیے ثالث ایک حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے لوگوں کو میز پر لانے تک، اس کے بعد وہ حل چاہتے ہیں، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، یا وہ اسی سٹیٹس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ معاملہ اپنا ہرمز کا ہو، چاہے وہ ایران کی جو داخلی معاملات ہیں ان کا ہو، چاہے لبنان کا ہو، اسرائیل کی طرفداریاں ہوں، تو بہت سارے پیچیدہ معاملات ہیں جن میں اگر فریقین اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے، تو لگتا یہی ہے کہ خطہ شاید ایک بار پھر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب جب آپ نے خطے کی بات کی تو اس میں حالیہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یمن میں، یمن اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ خاص طور پر جو وجہ تنازع تو آپ نے ہرمز بنا ہوا ہے اس وقت، لیکن ایران پہلے سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ خطے میں موجود تمام اس کے جو حمایت یافتہ گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ بندی کی جائے، ان جگہوں پر بھی جنگ بندی کی جائے جہاں پر اس کے حمایت یافتہ گروپس موجود ہیں۔ لبنان کی بات ہوتی رہی ہے، یمن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک سٹیک ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یمن میں اور پھر سعودی عرب میں، اس کا پھر کتنا اثر پڑے گا ان ایسی کسی بھی کوشش کا جس سے اس نئی کشیدگی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، عدن میں ہونے والے معاملات میں تو بلکہ یمن میں ہونے والے معاملات میں سعودی عرب کا موقف یہی ہے کہ جو یمنی دارالحکومت صنعا میں حملہ کیا گیا وہ یمن کی جو جنوبی حکومت ہے جو عدن میں موجود ہے ان کی طرف سے کیے گئے حوثیوں کے خلاف۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز ایک ایسی چیز ہے جس کا کنٹرول ایران کسی بھی صورت چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا یہ نیوکلیئر آپشن تھا اور وہ استعمال کر چکا ہے، تو یقیناً اس کے پاس اس کی اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے وہ استعمال کرے۔ دوسری طرف جو خطے میں موجود اس کے پیروکار ہیں اور اس کی وہ ذیلی تنظیمیں ہیں، یقیناً وہ ایران کے لیے ایک ڈائریکٹ سپورٹ اور کمک ہیں۔ ایران نے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسکیلیشن لیڈر، تو ایک طرف آبنۂ ہرمز ہے اور دوسری طرف باب المندب کو بھی ایران نے بند کرنے کی دھمکی دی ہے کہ جو تھوڑا بہت رہتا ہوا
تیل اس خطے سے باہر جا رہا ہے اس کو بھی بند کر دے گا. تو اس لیے ایران کے پاس یہ سارے کارڈز ہیں. امریکہ اگر حملوں میں اضافہ کرتا ہے تو ایران کے پاس جو جتنے مواقع موجود ہیں ایران ان پہ جواب دے گا. اور یہی بات بار بار باور کرا چکے ہیں پاکستانی بھی اور قطری بھی اس خطے کے لوگوں کو کہ دیکھیے یہ جنگ کا بڑھنا, جنگ کے شعلوں کے لپیٹ میں مختلف ممالک کا آنا سوائے اسرائیل کے کسی اور کے لیے کارگر نہیں ہے اور اس کو کسی اور کو فائدہ نہیں ہے. اور یقیناً جو ہے وہ اس خطے کی سلامتی اور بقا اسی میں ہے کہ یہ فریقین ٹیبل پر آئیں, بات کریں. لیکن امریکہ کی اگر یہ خواہش ہے کہ جنگ سے پہلے جیسے آبنائے ہرمز کا معاملہ چل رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ خام خیالی ہوگی. آبنائے ہرمز کو عسکری طور پہ بند کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کبھی بھی آبنائے ہرمز اپنے پرانے حالت پہ واپس جا سکتی ہے اور یقیناً جہازوں کو گزرنے کے لیے وہاں پہ کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے گا. اسامہ بن جاوید, بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران میں اسرائیل کے رجیم چینج منصوبے کا حصہ تھے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے رابطے میں تھے, جبکہ ان کی موساد کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2024 کے اوائل میں ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ کی ایک یونیورسٹی کے ریکٹر کو ہنگری کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے ایک چونکا دینے والی درخواست موصول ہوئی. اس عہدیدار نے لوڈوویکا یونیورسٹی آف پبلک سروس کے ریکٹر پروفیسر گاجلی ڈیلی سے کہا کہ یونیورسٹی میں موسمیاتی تبدیلی پر ایک کانفرنس منعقد کی جائے اور اس میں ایک انتہائی غیر متوقع شخص کو مدعو کیا جائے, یعنی ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو, جنہیں دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا رہا ہے. اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس درخواست کی وجہ تھی. عہدیدار نے پروفیسر ڈیلی کو بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کی یہ کانفرنس اصل میں صرف ایک پردہ ہوگی تاکہ محمود احمدی نژاد بوڈاپیسٹ میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہلکاروں سے خفیہ ملاقاتیں کر سکیں. حالانکہ اسرائیل وہ ملک ہے جسے احمدی نژاد ہمیشہ اپنا کھلا دشمن قرار دیتے رہے تھے اور پروفیسر ڈیلی جانتے تھے کہ ایسی دعوت نہ صرف ان کی اپنی ساکھ بلکہ یونیورسٹی کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں یقین تھا شاید وہ ایسی کوشش کا حصہ بن رہے ہیں جو انسانی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے دو دشمن ہیں اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی بات چیت ممکن بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. 2024 میں احمدی نژاد کا اس یونیورسٹی کا دورہ اور پھر اگلے سال ایک اور دورہ دراصل اسرائیل کی کئی برس پر محیط اس خفیہ کوشش کا حصہ تھا جس کا مقصد انہیں اپنا انٹیلیجنس ایسٹ بنانا تھا تاکہ مناسب وقت آنے پر انہیں ایران کا نیا حکمران بنایا جا سکے. اس آپریشن سے باخبر امریکی اور ایرانی حکام جنہوں نے حساس انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی, ان کے مطابق یہی اس منصوبے کا بنیادی مقصد تھا. احمدی نژاد کو اپنے ساتھ ملانا اسرائیل کے لیے اس قدر اہم تھا کہ 2024 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اس وقت کے سربراہ ڈیوڈ برنیا خود بوڈاپیسٹ پہنچے اور وہاں احمدی نژاد سے بالمشافہ ملاقات کی. سابق امریکی حکام کے مطابق اس ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد موساد نے CIA کو آگاہ کیا کہ اس کا احمدی نژاد سے رابطہ قائم ہو چکا ہے. اسرائیل کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کے لیے محمود احمدی نژاد کو مرکز بنانا دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ میں غیر معمولی موڑ تھا. یہ وہی احمدی نژاد تھے جن کے دور حکومت میں ایران کے جوہری پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا, جو مسلسل اسرائیل کی تباہی کی بات کرتے رہے اور جنہوں نے ہولوکاسٹ سے بھی انکار کیا تھا. امریکی حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں اسرائیل نے خفیہ طور پر احمدی نژاد کو رہائش اور بیرون ملک سفر کے اخراجات کے لیے رقم فراہم کی, جبکہ اسرائیلی اہلکار مختلف مواقع پر بیرون ملک ان سے ملاقاتیں کرتے رہے جن میں بوڈاپیسٹ کے دونوں دورے بھی شامل تھے. یہ پوری کوشش رواں سال فروری کے آخر میں یعنی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی دنوں میں اپنے عروج پر پہنچی. اس وقت خطرات سے پر ایک آپریشن کے ذریعے احمدی نژاد کو تہران میں ان کی رہائش گاہ سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جہاں وہ سخت نگرانی میں زندگی گزار رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ موجودہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ عملی شکل اختیار کرے اور اس کے بعد احمدی نژاد کو اقتدار میں لایا جائے, لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. 28 فروری کو اسرائیلی فضائی حملے میں احمدی نژاد کے رہائشی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا. حملے کا ہدف ان کے محافظوں کی عمارت اور ان کی بختر بند گاڑی تھی. 4 سینئر ایرانی حکام کے مطابق حملے کے فوراً بعد ایک سیاہ رنگ کی گاڑی وہاں پہنچی, احمدی نژاد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انتہائی تیزی سے انہیں اس کے مقام سے لے گئی. اس آپریشن سے واقف امریکی اور ایرانی حکام کے مطابق وہ گاڑی موساد کے اہلکار چلا رہے تھے جنہوں نے احمدی نژاد کو ایران کے اندر ہی ایک سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا. لیکن اس واقعے سے واقف لوگوں کے مطابق احمدی نژاد اس اجلت میں کیے گئے ریسکیو آپریشن سے ناخوش تھے.
وہ اسرائیل کے اس منصوبے سے بھی بددل دکھائی دیتے تھے جس کے تحت انہیں دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بعد میں وہ اس سیف ہاؤس سے نکل گئے، تاہم یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ عوامی سطح پر کہیں نظر نہیں آئے اور پھر گزشتہ پیر کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے جلوس میں مختصر وقت کے لیے دکھائی دیے۔ ان کے موجودہ حالات اب بھی غیر واضح ہیں، تاہم 4 سینئر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط کے بارے میں کافی معلومات ملنے کے بعد احمدی نژاد اب پاسدارانہ انقلاب کے انٹیلیجنس ونگ کی تحویل میں ہے اور انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے محمود احمدی نژاد کو ایران کا نیا رہنما بنانے کے منصوبے پر کبھی عوامی سطح پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ منصوبہ دراصل تہران میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ شمالی عراق میں موجود ایرانی کرد اپوزیشن گروہوں کو اسلحہ فراہم کیا جائے، انہیں تربیت دی جائے اور پھر انہیں مغربی ایران میں داخل کر کے وہاں کا کچھ علاقہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد بتدریج تہران کی جانب بڑھایا جائے، تاہم یہ منصوبہ کبھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ نے مئی میں امریکی ٹی وی PBS کے پروگرام فائرنگ لائن میں کہا کہ ایرانی حکومت کی تبدیلی کے منصوبے میں خصوصی نوعیت کی کئی کارروائیوں کا ایک مکمل سلسلہ شامل تھا۔ ان میں نہایت منفرد کارروائیاں شامل تھیں جو مرحلہ وار انجام دی جانی تھی اور احمدی نژاد بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ تھے۔ رپورٹ کے مطابق موساد کے حکام نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ احمدی نژاد کے ترجمان علی اکبر جواں فکر نے بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہنے والے محمود احمدی نژاد ملک کے نمایاں ترین سخت گیر سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اسرائیل کے خاتمے کی بات کرتے تھے اور انہی کے دور حکومت میں ایران نے یورینیم افزودگی کا پروگرام دوبارہ شروع کیا تھا، جس کے بعد عالمی سطح پر یہ خدشات مزید مضبوط ہوئے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2009 میں جب ان کے دوبارہ انتخاب کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا تو احمدی نژاد نے اسے طاقت کے ذریعے کچلنے کا حکم دیا۔ انہی کے دور میں عدلیہ نے اختلاف رائے رکھنے والے کئی افراد کو پھانسی دی، جبکہ بہت سے سیاسی مخالفین اور حریفوں کو قید کر دیا گیا۔ لیکن صدارت چھوڑنے کے بعد کے برسوں میں احمدی نژاد کے رویے میں نمایاں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے خیالات میں نسبتاً نرمی پیدا کی اور اسرائیل مخالف وہ سخت بیانات تقریباً ترک کر دیے جو ان کی پہچان بن چکے تھے۔ وہ اپنی اس نئی معتدل شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اکثر انٹرویوز دیتے اور تقاریر کرتے تھے، جن میں ایران کے پاپ میوزک پر اظہار خیال کرتے، سیکیورٹی اداروں کی سخت کارروائیوں پر تنقید کرتے اور حکمران طبقے پر مالی بدعنوانی کے الزامات عائد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مخصوص ڈھیلی خاکی رنگ کی جیکٹ پہننا چھوڑ دی اور اس کی جگہ نفیس سلے ہوئے سوٹ پہننے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بے ترتیب داڑھی کو باقاعدگی سے سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ بظاہر چہرے پر بوٹوکس بھی کروایا گیا اور انگریزی زبان سیکھنا بھی شروع کر دی۔ تہران میں اپنے دفتر میں وہ ہر صبح کئی گھنٹے تک عوام سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ عام لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے، جن میں بعض سرکاری محکموں کے پیچیدہ معاملات میں مدد چاہتے تھے۔ کبھی کبھار احمدی نژاد مختلف وزارتوں کو خطوط بھی لکھتے اور درخواست گزاروں کے لیے قرضوں کی سفارش کرتے تھے۔ وہ ملک بھر کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں کا باقاعدگی سے دورہ کرتے اور اپنے حامیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ احمدی نژاد کی ایرانی حکومت کے ساتھ تعلقات پیچیدہ نوعیت کے تھے۔ ایک طرف ملک کی اعلیٰ قیادت انہیں سیاسی طور پر محدود رکھتی اور ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرتی تھی، لیکن دوسری طرف انہیں سپریم لیڈر کی اعلیٰ مشاورتی کونسل میں بھی شامل رکھا گیا، جہاں دیگر سینئر شخصیات کے ساتھ وہ بھی رکن تھے۔ جنگ شروع ہونے سے چند روز پہلے فروری میں ہی انہوں نے اس کونسل کے اجلاس میں شرکت بھی کی تھی، لیکن ایران میں بہت سے لوگ احمدی نژاد کی اس تبدیلی کو خلوص پر مبنی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ عوام میں اپنی مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے اور خود کو موجودہ حکمران طبقے سے الگ دکھانے کی ایک سیاسی کوشش تھی۔ اس کے باوجود ملک کے محنت کش اور کم آمدنی والے طبقے میں ان کی ایک مضبوط حمایت موجود رہی اور ان کے قریبی مشیروں کو یقین تھا کہ احمدی نژاد ایک دن دوبارہ اقتدار میں واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد کے سابق قریبی ساتھی اور سینئر مشیر عبدالرضا داوری نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے احمدی نژاد سے کئی برس پہلے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ احمدی نژاد یہ سب پیسے کے لیے نہیں کریں گے، ان کے پاس دولت ہے، ان کا ایک وسیع معاشی نیٹ ورک موجود ہے، وہ یہ سب صرف اقتدار کے لیے کریں گے۔ وہ دوبارہ طاقت کے مرکز میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ احمدی نژاد کے انتہائی قریبی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے مطابق احمدی نژاد نے اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں اور رازداروں کو بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کی مدد سے ایران کے مستقبل کے رہنما بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس شخص کے مطابق 3 مرتبہ صدارتی انتخابات میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد احمدی نژاد
اسلامی جمہوریہ کے موجودہ نظام سے سخت مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جب تک موجودہ نظام برقرار ہے وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ اسی شخص کے مطابق احمدی نژاد کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی اور حکومت تبدیل ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل شاید کسی ایسے اپوزیشن رہنما کو اقتدار میں لے آئیں گے جو برسوں سے ملک سے باہر ہے اور ایران کے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے، جس سے ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ احمدی نژاد نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ وہ روس کے سابق صدر بورس یلسن کی طرح ایک اصلاح پسند کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو ایران اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور صدر ٹرمپ کے ابراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئے گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے اسی دوران احمدی نژاد اور ایرانی حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس سے واقع دو اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق اسرائیل کی خاص دلچسپی اس بات میں تھی کہ احمدی نژاد سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ حکام سے تیزی سے بدظن ہوتے جا رہے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ انہیں دوبارہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس شاہ کو احمدی نژاد کی سرگرمیوں پر شک ہونے لگا۔ پاسداران انقلاب کے دو اراکین اور اس معاملے سے باخبر ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق یہ شبہ اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب احمدی نژاد نے 2017 میں کھلے عام ڈونلڈ ٹرمپ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے اور بعد میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی خطوط بھیجے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان دونوں رہنماؤں کی کھل کر تعریف کیا کرتے تھے۔ رواں سال اسرائیلی حملے کے بعد احمدی نژاد وقتی طور پر پاسداران انقلاب کی نگرانی سے نکل گئے اور پھر ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے ان کی اسرائیل سے مبینہ وابستگی کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی۔ 4 ایرانی حکام کے مطابق انہی تحقیقات کے دوران احمدی نژاد کے اسرائیل سے روابط کے مختلف شواہد ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں نے احمدی نژاد کو اپنے ساتھ ملانے کی پہلی کوشش کب کی۔ البتہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 2023 میں اس سلسلے میں کچھ رابطہ ضرور ہوا تھا جب احمدی نژاد ماحولیات سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گوئٹمالا گئے تھے۔ اس کانفرنس کی دعوت گوئٹمالا کی حکومت نے دی تھی اور لاطینی امریکہ میں اسرائیل کے ساتھ اس ملک کے تعلقات سب سے زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم احمدی نژاد اس سفر پر بڑی مشکل سے روانہ ہو سکے تھے۔ تہران کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں بورڈنگ پاس جاری کرنے سے انکار کر دیا اور ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ اس کے جواب میں احمدی نژاد کئی گھنٹوں تک ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے رہے۔ ان کا یہ احتجاج جلد ہی عوامی توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ عام مسافروں، ایئرپورٹ کے عملے اور ایئر لائن کے ملازمین کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے اور اپنے سوشل میڈیا پیجز پر مسلسل صورتحال سے متعلق ویڈیوز اور پیغامات بھی شیئر کرتے رہے۔ بالآخر ایرانی حکام نے انہیں سفر کی اجازت دے دی اور وہ گوئٹمالا جا کر کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس سفر کے دوران ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں احمدی نژاد نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ گوئٹمالا مت جاؤ، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی وہاں کے وزیر ماحولیات ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ لاطینی امریکہ کا ایک بہت اہم ملک ہے۔ پھر اگلے ہی سال احمدی نژاد نے ہنگری کا پہلا دورہ کیا تاکہ لوڈوویکا یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت کر سکیں۔ اسی دوران بوڈاپیسٹ میں ان کی ملاقات موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا سے ہوئی، جو گزشتہ ماہ تک 5 برس تک موساد کی قیادت کرتے رہے۔ اس وقت ہنگری میں دائیں بازو کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی حکومت تھی اور اسرائیل کے ساتھ ہنگری کے تعلقات یورپ کے بیشتر ممالک سے زیادہ قریبی سمجھے جاتے تھے۔ وکٹر اوربان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی کرتے رہے۔ اپریل 2025 میں نیتن یاہو نے بھی اس یونیورسٹی میں خطاب کیا جہاں انہیں عوامی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ پھر 2 ماہ بعد احمدی نژاد ایک مرتبہ پھر بوڈاپیسٹ پہنچے۔ ان کا یہ دورہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے صرف چند دن پہلے ہوا اور اس کا اصل مقصد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں سے خفیہ ملاقاتیں کرنا تھا۔ پاسداران انقلاب کے انصار یونٹ سے تعلق رکھنے والے ایرانی محافظ احمدی نژاد کے ہر غیر ملکی سفر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جون 2025 کے اس دورے کے دوران کم از کم 2 مرتبہ احمدی نژاد اپنی سیکیورٹی ٹیم سے الگ ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کئی گھنٹے غائب رہے۔ جب محافظوں نے واپسی پر اس بارے میں احمدی نژاد سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسروں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں احمدی نژاد نے انگریزی زبان میں خطاب کیا جس پر وہاں موجود بہت سے شرکاء حیران رہ گئے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس قرآنی آیت سے نہیں کیا جس سے وہ ماضی میں تقریباً ہر خطاب کے آغاز میں پڑھا کرتے تھے۔ گہرے نیلے رنگ کا نفیس سوٹ پہنے احمدی نژاد نے اپنی تقریر میں مشترکہ انسانیت اور بدلتے ہوئے عالمی نظام پر گفتگو کی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے نزدیک نیا عالمی نظام کس طرح وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ تمام مناظر ان کے اسی دورے کی ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں جو بعد میں ان کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی جاری کی گئیں۔ احمدی نژاد نے یونیورسٹی کے ریکٹر کو
ایران کے عظیم شاعر فردوسی کی مشہور تصنیف شاہنامہ کا ایک نسخہ بھی پیش کیا۔ جواب میں پروفیسر ڈیلی نے انہیں یونیورسٹی کا خصوصی نشان پیش کیا۔ گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں پروفیسر ڈیلی نے کہا کہ احمدی نژاد کو دعوت دینے کے معاملے میں انہوں نے کسی اور کے منصوبے کا پردہ رکھتے ہوئے صرف ایک نمائشی چہرے کا کردار ادا کیا۔ احمدی نژاد فروری کے آخر میں تہران میں اپنے گھر سے سیاہ رنگ کی گاڑی میں لے جائے جانے کے بعد گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے۔ گزشتہ پیر کو وہ اچانک سید علی خامنائی کے جنازے کے جلوس میں مختصر وقت کے لیے نظر آئے۔ اس موقع کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید گرمی یعنی تقریباً 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے باوجود انہوں نے ایک بھاری جیکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ سرجیکل ماسک ان کی تھوڑی تک نیچے کھسکا ہوا تھا۔ ایران کے 2 زندہ سابق صدور حسن روحانی اور محمد خاتمی کو جنازے کی تقریبات میں مدعو نہیں کیا گیا تھا اور وہ کسی تقریب میں نظر نہیں آئے۔ پورے وقت خاموش کھڑے رہے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے چاروں طرف ایسے افراد موجود تھے جو بظاہر سیکیورٹی اہلکار دکھائی دیتے تھے۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ 4 دن کے دوران وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کے 2 انتہائی معروف اور متنازع فیصلوں کو واپس لیے جانے نے ملک میں عدالتی اختیارات، قانونی فیصلوں کی حدود اور عوامی املاک سے متعلق معاملات پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ گزشتہ روز وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد کے مشہور مونال ریسٹورنٹ کو گرانے سے متعلق سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کو کراچی کے نسلہ ٹاور کیس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا فیصلہ بھی ختم کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ کیس میں سپریم کورٹ کے 2024 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی اپیلیں منظور کر لیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں قائم بینچ نے مختصر حکم جاری کرتے ہوئے حکم امتناع بھی ختم کر دیا اور قرار دیا کہ جائیداد کی ملکیت سے متعلق معاملات کا فیصلہ متعلقہ ٹرائل عدالتیں خود کریں گی اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دی گئی آبزرویشنز سے متاثر نہیں ہوں گی۔ عدالت نے ٹرائل کورٹس کو ہدایت دی کہ زیر التوا مقدمات کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، جب انتظامی نوعیت کے معاملات کا فیصلہ متعلقہ ریگولیٹری ادارے کریں گے۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ مونال ریسٹورنٹ کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل احسن بہن نے کہا کہ عدالت نے اس مقدمے کا انتہائی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ تاہم جسٹس رضوی نے جواب دیتے ہوئے وکیل سے کہا کہ کارروائی کے دوران بینچ کی تعریف نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلے میں ایسی باتیں بھی شامل تھیں جن کا مقدمے کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ عدالت جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتی، ہمارے فیصلے قانون اور دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت وہی حکم دے گی جو مقدمے کی سماعت کے دوران پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر بنتا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابقہ فیصلہ پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کئی ایسے مشاہدات شامل تھے جو عدالتی کارروائی کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ اس سے پہلے وفاقی آئینی عدالت نے جمعرات کے روز سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے وہ احکامات واپس لے لیے جن کے تحت سندھ حکومت کو کراچی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی کئی عمارتیں گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان عمارتوں میں شارع فیصل پر واقع 15 منزلہ نسلہ ٹاور بھی شامل تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جو جسٹس ارشد حسین شاہ کے ساتھ 2 رکنی وفاقی آئینی عدالت کے بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا، لیاری کی ایک مخصوص عمارت سے شروع ہونے والے مقدمے کو پورے کراچی کی تمام غیر قانونی تعمیرات تک پھیلا دینا کسی طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس سمت میں سپریم کورٹ نے مقدمہ آگے بڑھایا وہ درست نہیں تھی۔ متنازع احکامات سپریم کورٹ کے اس جائز دائرہ اختیار سے آگے نکل گئے تھے جس کے تحت عدالت صرف اپنے سامنے موجود تنازع کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کی بجائے سپریم کورٹ نے ایسے معاملات پر بھی فیصلہ دے دیا جو مقدمے کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ سپریم کورٹ نے آئین کے اس وقت کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیار استعمال کیا تھا، تب بھی وہ اپنے اپیلیٹ اختیار کو اصل اختیار سماعت میں تبدیل نہیں کر سکتی تھی جب تک اس آرٹیکل میں موجود آئینی شرائط اور حدود پوری نہ کی جاتی۔ اسی طرح آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف فراہم کرنے کے اختیار کا سہارا لے کر بھی ایسے احکامات کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، صرف اس بنیاد پر کہ زیر سماعت مقدمے میں مکمل انصاف کرنا ضروری تھا۔ عدالت نے کہا کہ متنازع احکامات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے موجود تنازع صرف ایک عمارت کی مبینہ غیر قانونی تعمیر تک محدود تھا، اسے پورے کراچی کی تمام عمارتوں تک نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔
وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا کہ اس فیصلے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کراچی میں موجود غیر قانونی تعمیرات کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے یا انہیں کسی قسم کا قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور اس کے متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات کریں اور ہر معاملے میں قانونی تقاضوں اور مناسب عدالتی طریقہ کار یعنی ڈیو پروسیس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بعض رپورٹس کی بنیاد پر لوگوں کے گھروں کو گرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ہر معاملے میں قانونی طریقہ کار کی تمام شرائط پوری نہ کی جائیں۔ نتیجتاً اس سلسلے میں جاری کیے گئے تمام احکامات، ان کی بنیاد پر تیار کی گئی تمام رپورٹس، تمام عدالتی کارروائیاں اور وہ تمام اقدامات جو کیے جا چکے ہیں یا جن پر ابھی عمل ہونا باقی ہے سب واپس لیے جاتے ہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ تمام کارروائی قانون کے مطابق کریں۔ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو آئینی عدالت نے ختم کیا اسی کے تحت کراچی میں نسرا ٹاور کو گرایا گیا تھا اور 23 ستمبر 2021 کو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے نسرا ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات ایک انتہائی سنگین معاملے کی۔ ملک بھر میں HIV یعنی ایڈز کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر کراچی کے ولیکہ اسپتال سے تشویشناک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ولیکہ اسپتال سے علاج کروانے والے بچے HIV سے متاثر ہوئے ہیں اور حکومت خود یہ تسلیم کر رہی ہے کہ 78 بچوں میں HIV کے مثبت ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ HIV کے کیسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ولیکہ اسپتال کے قریبی علاقے میں اسکریننگ کے دوران 120 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ولیکہ اسپتال سے HIV کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد سندھ حکومت نے معاملے کی بات کروائی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے جون میں اپنی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ کے بعد سندھ حکومت نے اسپتال کے 37 ملازمین کو معطل کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ آج صوبائی وزیر سعید غنی نے ولیکہ اسپتال میں HIV کیسز سے متعلق تفصیلات بتائیں اور کہا کہ کیسز سامنے آنے کے بعد علاقے میں اسکریننگ کی گئی جس میں 120 کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکومت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ کوئی بھی شخص ہو کسی کے کتنا ہی قریب، اگر وہ اس میں کسی طرح سے پایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، یہ لاپرواہی ہے لیکن مجرمانہ لاپرواہی ہے۔ ہم نوکری سے تو نکالیں گے اس کو، لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، FIRs درج ہوتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیلوں میں ڈالنا پڑتا ہے، ہم وہ سارا کام کریں گے۔ حکومت خود خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ HIV کے کیسز کی تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز شوال اسلم نے ولیکہ اسپتال میں متاثرہ بچوں کے والدین سے بات کی۔ دیکھیے بچوں کے والدین نے کیا بتایا۔ ولیکہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، سب بچوں کو ایک انجیکشن لگائے۔ چند ماہ قبل ولیکہ اسپتال اس وقت توجہ کا مرکز بنا جب مبینہ طور پر ایک ہی سرنج کے استعمال سے متعدد بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ ایک وارڈ پہ ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹ تھے اور جو پرواز انجیکشن بخار کے لگا تھا اس کے پاس 10 cc انجیکشن پڑا تھا، وہی انجیکشن بھر کے پورے بچوں کو ہمارے سامنے لگایا۔ لیکن ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ اس چیز سے یہ بیماری لگتے تو ہم نہیں لگوا دیتے، ہم خود اپنے جیب سے سرنج لا کے دے دیتے۔ ہمارے بچے میں HIV کیا اس وجہ سے کیا کہ ان لوگوں نے ایک ہی ویکسین کو سب کو ویکسین لگایا گیا۔ کراچی کے ولیکہ اسپتال کے ساتھ ساتھ سندھ کے مختلف علاقوں سے بھی HIV کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دی نیوز کے نمائندے وقار بھٹی کی خبر کے مطابق حیدرآباد ڈویژن میں 1 جون 2025 سے 20 جون 2026 تک 186 بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جنوبی پنجاب کے شہر تونسا میں بھی HIV کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے BBC نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تونسا کے اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز کے استعمال سے نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 کے درمیان 331 بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ ہوئے کیسز کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر دی نیوز اخبار کے نمائندے وقار بھٹی۔ وقار بھٹی صاحب، جو اب تک کیسز سامنے آئے ہیں اس میں سب سے پہلا بنیادی سوال تو یہ بنتا ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹرز، اسپتال کا عملہ، نرسز وہ ایک بنیادی جو حفاظتی اقدام ہے وہ نہ کر سکیں۔ سرنج تو کیا سب سے زیادہ سستی چیز نہیں ہے اسپتال میں استعمال ہونے والی؟ اس کو بھی اگر فراہم نہیں کیا جا سکتا اسپتالوں میں تو پھر کیا ممکن ہے کہ حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں اس تشویشناک صورتحال کو ختم کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ جنید صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پچھلے سال پورے پاکستان میں تقریباً 1750 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی تھی پچھلے سال۔ ان میں سے 1200 بچے جو تھے وہ سندھ سے تھے، اور اس وقت جو ہے پہلے 6 مہینوں میں 600 بچوں میں HIV کی تصدیق ہو چکی ہے صرف سندھ میں۔ تو یہ جو ولیکہ اسپتال ہے اس میں جو 78 بچے ہیں
یہ صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے. پورے سندھ میں جو ہے وہ اس وقت ایچ آئی وی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. میں نے حیدرآباد کو رپورٹ کیا, حیدرآباد ڈویژن میں بہت زیادہ ایچ آئی وی کے کیسز آ رہے ہیں. لاڑکانہ اور اس کے اطراف کے جتنے 4 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر ایچ آئی وی کے کیسز بہت زیادہ تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور کراچی کے جو 6 سے 7 اضلاع ہیں, خاص طور پہ کیماڑی ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے اور ساؤتھ ہے, یہاں پر ایچ آئی وی کے کیسز بہت زیادہ ہیں بچوں میں, خاص طور پہ بچوں میں. ابھی جو ایک قانون ہے 2013 کا جن کا سعید غنی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی وہ قانون ہے کہ کسی بھی بچے کی یا بڑے کی آپ آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ اس کی آڑ لے کر یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ نمبر نہیں دے سکتے, بتا نہیں سکتے, کیونکہ وہ ہمیں قانون منع کرتا ہے. جبکہ قانون کہتا ہے, پوری دنیا کے پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں اور لاز کہتے ہیں کہ آپ ڈیزیز کو اس وقت تک کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ڈیٹا پبلک نہیں کرتے. اس وقت جو جتنے کیسز ہیں اس کا 50% جو ہے وہ ان اسکرینڈ بلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ لگ رہا ہے, ان کو انفیکشن ہو رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے سپلائیز کی بات کی, جب اسپتالوں کے ایم ایس جو ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں, وہ سپلائیز جو ہیں وہ نہیں دیتے اپنے اسٹاف کو, اور جو پیشنٹس ہیں ان کا انفلکس زیادہ ہوتا ہے اور وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ آئی وی ڈرپ لگائیں, ہمارے بچے کو جو ہے وہ اگر اس کو کوئی دوا لگنی ہے, پین کلر لگنا ہے, اینٹی بائیوٹک لگنی ہے, انجیکٹیبل, یا ایون کینولا جو ہے وہ. تو خیرپور میں گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا اور میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو کینولا ہوتا ہے وہ بار بار ری یوز کیا جا رہا تھا بچوں میں. ایک کینولا جو تھا وہ جب بچہ مر جاتا تھا یا انتقال کر جاتا تھا یا وہ ڈسچارج ہو جاتا تھا تو اس کا کینولا دھو کر اور رکھ دیا جاتا تھا اور وہی دوبارہ ری یوز کیا جاتا تھا, کیونکہ سپلائیز جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کی طرف سے نہیں آتی, حالانکہ ان کو اتنا بجٹ ملتا ہے, اتنی سپلائیز ملتی ہیں. تو یہ ایک گورننس کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ آ رہا ہے. یہ تو پہلی بہت تشویشناک اور ہولناک بات ہے, میں کہوں گا کہ پولیو ختم نہیں ہو پا رہا ملک میں, اور اس پہ یہ ستم ظریفی کے حکومتی غفلت اور جو ادارے اسپتالوں کی غفلت ہے اس کی وجہ سے مزید بیماریاں خود بچوں میں منتقل کی جا رہی ہیں. اب یہاں رپورٹ جو کمیٹی کی کہتی ہے کہ آئی وی کینولا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, آئی وی سیٹس, دستانے, پی ای کٹ, سینیٹائزر, یہ ضروری سامان شدید اس کی قلت رہی, اس وجہ سے بھی ایچ آئی وی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے. اب یہ جملہ یہ رپورٹ میں تو بہت ہی ناکافی ہے. اس کا مطلب ہے حکومت سنجیدہ نہیں ہے کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے بارے میں؟ سندھ میں خاص طور پر ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی شہرت کے حامل ہیں, لیکن ان کے نیچے جتنا بھی اسٹاف ہے, خاص طور پر جو CDC 1 کہلاتا ہے ایچ آئی وی کو جو کنٹرول کرنے والا, وہاں پر جو اس کے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کے انچارج کا, اسکریننگ اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کا جو نمبر آتا ہے یہ نمبر اس کو چھپا لیتے ہیں. اور یہ تو جو اکاؤنٹیبلٹی آپ نے بتائی ہے ولیکا اسپتال کی, تو لیبر ڈپارٹمنٹ کی ہے. یعنی کہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اسپتال میں 37 لوگوں کو انہوں نے شو کاز دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوکری سے نکالیں گے اور کرمنل کیس کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال جو 1200 بچے جو ہیں ایچ آئی وی سے متاثر ہوئے ہیں سندھ میں, اس سال جو ابھی تک 600 بچے متاثر ہوئے ہیں, اس سال جنوری سے لے کر جون تک, پاکستان جو ہے آپ کو میں بتاؤں اس پورے ریجن میں, ایمرو ریجن میں پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے, جبکہ تھائی لینڈ, فلیپینز, باقی ممالک میں وہ نیچے جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا, چاہے جتنے بچے ایچ آئی وی سے متاثر ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ایچ آئی وی سے متاثر ہونے والے 50% بچے مر جاتے ہیں, لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے پروگرام میں یہ پروویژن ہی نہیں ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ بچے کہاں گئے. وقار بھٹی, بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. پروگرام کا یہاں اختتام ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.